अपने मोहतरम व्यूअर्स से एक बार फिर माजरत करनी थी कि मेरा वीलॉग लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं 24 घंटों में एक सियासी वीलॉग करता हूँ। वैसे 2 वीलॉग करता हूँ, एक रात को 10 बजे, लेकिन जो सियासी सूरत हाल है उस पे एक वीलॉग करता हूँ। तो 3-4 टॉपिक होते हैं, उनको कवर करना होता है, जो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, नाराज ना हुआ करें। कल भी 1-2 मोहतरम व्यूअर्स ने एतराज़ किया है कि लंबाई ज़्यादा होती है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि 2 किस्तों में देख लिया करें, लेकिन व्यूअरशिप लाजमी दिया करें और इस खाकसार को सब्सक्राइब और लाइक किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पर और आप पर चढ़ने वाला IMF का पैसा, वर्ल्ड बैंक का पैसा, वो किधर जाता रहा है, आज आपके लिए लाया हूँ पार्लिमानी मुजरे, और आप हैरान लाजमी होंगे जितना पुराना ये वाक़या है। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा को पाकिस्तान का पहला सदर बनने का एजाज़ हासिल है। हसीनाओं के आगे पीछे चलना सिकंदर मिर्ज़ा को पसंद था। अपनी इस किस्म की चाल से वो अपने दिल की वर्जिश का एहतमाम किया करते थे। गैर मुल्की हसीनाओं के आगे दिल हारने में सिकंदर मिर्ज़ा खासी शोहरत रखते थे। वो हुकूमत पाकिस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी थे। अंदाजा करें कि ईरानी सफारतकार की बीवी के इश्क में मुब्तला हो गए। नाहिद और सिकंदर अक्सर चोरी छुपे मुलाकातें करने लगे। दोनों का दिल वक्फों की मुलाकातों से न भरा, चुनाचे दोनों ने शादी करने का इरादा किया। नाहिद हसीन होने के साथ साथ मर्दों को फांसने में बाजार हुस्न की हसीनों से भी बहुत आगे थी। उनकी मौत फितरी हुई, मगर उनके खून में शराब के अज्जा शामिल थे। शादी से कबल एक दफ़ा नाहिद सिकंदर मिर्ज़ा को अपने फ्लैट पर ले गई। वहाँ दोनों ने बगैर किसी रुकावट के प्यार का खेल जी भर कर खेला। सिकंदर मिर्ज़ा शराब का आदी था। उसने नाहिद को भी शराब समझा। वो उसके लबों से शराब का सारा नशा हासिल किया करता था। उस रात भी उसने जी भर कर नाहिद के शराब से अपनी प्यास बुझाई। तमाम रात सिकंदर मिर्ज़ा ने नाहिद के साथ बसर की। नाहिद ने अपने हाथों से सिकंदर मिर्ज़ा के लिए ऑमलेट बनाया। वो ऑमलेट उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर नाहिद को 5 लाख का, ये बात है 1955 की, 5 लाख का चेक दिया। वो अपनी निजी मुलाकातों में उस ऑमलेट का अक्सर जिक्र किया करते। पार्लिमानी मुजरे डॉक्टर अख्तर नवाज खान, आप जो है वो पेज नंबर 42 मुलाहिजा कर सकते हैं कि हम पर जो कर्जे चढ़े, कैसे चढ़े और वो कर्जे कहाँ पे गए। अगली जो हमारी स्टोरी है वो है कि मुल्क में इलेक्शन होंगे, काकड़ बरकरार रहेगा, जमहूरियत आएगी या फिर मार्शल लॉ लगेगा। और अगर आप कहें कि इसका फैसला आप करेंगे या इसका फैसला मैं करूंगा या इसका फैसला जो है वो इस मुल्क के 24 या 25 करोड़ अवाम करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बकौल साबिर शाकिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है दामन बरकातहू, वो वाशिंगटन सुधार चुके हैं। और जो बाइडन वाशिंगटन वाली सरकार जो है वो हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेगी। मैंने अपने एक वीलॉग में आपको किस्सा सुनाया था कि जनरल अयूब खान बहुत बीमार हो गए, बहुत कमज़ोर हो गए और बहुत गैर मकबूल हो गए, और अफवाहें गर्दिश करने लगी कि कमांडर इन चीफ याह्या खान ने कंट्रोल संभाल लिया है। तो उसी दौरान अमरीकी सफ़ीर अचानक अमरीका रवाना हो गए। तो कुदरतुल्लाह शहाब साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने एक अमरीकी सहाफ़ी से पूछा कि पाकिस्तान में ये हालत है जो है ना वो, और अमरीकी सफ़ीर वाशिंगटन चले गए हैं, क्यों? तो उस सहाफ़ी ने कहा शहाब साहब को कि पाकिस्तान में इक़्तिदार मुंतकिल हो रहा है, पाकिस्तान में नई हुकूमत आ रही है, तो उसकी अप्रूवल लेने के लिए, उसकी मंजूरी लेने के लिए जो एम्बेसडर साहब हैं वो वाशिंगटन गए हैं। अब यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि इमरान खान ने
کتنی خطرناک غلطی کی، وہ سائفر لہرا کے بھٹو صاحب نے کتنی جو ہے نا بھاری غلطی کی ہنری کسنجر کو کہہ کر کہ ہم گھاس کھا لیں گے اور ایٹم بم ضرور بنائیں گے. تو پھر آپ اس سے اندازہ کر لیں. تو اب آپ کا ملک کیسے چلے گا، کون چلائے گا؟ یہی کاکڑ جو ہے وہ کیری کرے گا یا محسن نقوی وہ وزیر اعلیٰ رہے گا؟ یعنی یہ سارا جو سیٹ اپ ہے، اس پرو میکس لاڈلے کو کس طرح وزیر اعظم جو ہے نا بنانا ہے یا نہیں بنانا. تو ادھر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے یا یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ان کے ہاتھ میں. تو ایسی بات نہیں ہے. بقول صابر شاکر کے چیف صاحب واشنگٹن گئے ہیں، وہاں ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. ان کی جو ملاقات ہے وہ اینٹنی بلنکن کے ساتھ، جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، ان کے ساتھ بھی متوقع ہے. تو پھر وہ مستقبل کا جو ذائچہ ہے یا مستقبل کا جو نقشہ ہے وہ لے کر آئیں گے اور آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد عمران خان کے وکیل بیرسٹر صفدر صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے عدالتی کارروائی کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے. عمران خان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی سائفر میں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ میڈیا کو اجازت دی گئی جیل میں آنے کی. اور آج انہوں نے دو حیران کن باتیں بتائیں. ایک بات انہوں نے یہ بتائی کہ جب بشرا بی بی گئیں جیل میں ملاقات کرنے کے لیے تو ان کو ایک کمرے میں بٹھا کر باہر سے کنڈی لگا دی گئی، اور یہ دورانیہ تقریباً 40 سے 45 منٹ کا تھا، جب یعنی انہیں ایک کمرے میں ایک قسم کا بند کیا گیا. آپ کو پتہ ہے نفسیاتی جو ہے نا وہ دباؤ اور پھر یہ ہتھ کنڈے یہ کوئی نئے نہیں ہیں یا آزمودہ ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے کہ اخلاقی طور پہ اتنی گراوٹ یا اخلاقی طور پہ اتنا پست ہونا، ایک طرف وہ سرٹیفائیڈ جو ہے نا وہ چور جو 5-0 سے سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا، گاڈ فادر سسلین مافیا، وہ عدالتیں لیتا پھر رہا ہے، وہ بری ہوتا پھر رہا ہے، وہ دندناتا پھر رہا ہے، وہ جلسے جو ہے نا کرتے پھر رہا ہے. اس کی بیٹی راج کماری بنی ہوئی ہے، ان کو جو ہے وہ کوئی نہیں چھوڑ رہا. دوسری طرف عمران خان ابھی ٹرائل پہ ہیں، یعنی کسی کیس میں ان کو سزا نہیں ہوئی. اڈیالہ جیل میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ کوئی سزا نہیں ہوئی. جو سزا توشہ خانہ میں ہوئی تھی تو وہ تو سسپینڈ ہو گئی تھی، وہ سزا سسپینڈ ہو گئی تو اب سزا ہے ہی نہیں، اور وہ جو ہے نا جیل میں ہیں. اور جو ضمانتوں کی درخواستیں ہیں وہ جسٹس عامر فاروق صاحب دامن برکات وہ لگاتے نہیں ہیں، لگاتے ہیں تو فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں، فیصلہ محفوظ کرتے ہیں تو سناتے نہیں ہیں. تو اس ساری وجہ سے وہ عمران خان کے وکلا نے اس کا. اور دوسرا جو اہم بات بتائیے ایک اور، کہ جج صاحب کے پیچھے 10-15 جو ہے وہ پولیس افسر آ کر کھڑے ہو گئے جب یہ ٹرائل شروع ہوا، تو یہ بالکل نئی بات تھی. اس کے بعد جو سلیکٹڈ جو ہے وہ صحافی تھے ان کو داخلے کی اجازت دی گئی. اور تیسری دلچسپ بات سلیمان صفدر صاحب نے بتائی کہ وہ جو عام پبلک تھی کہ جی عام پبلک بھی دیکھے، ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ عام پبلک کون ہے. آپ تو جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ عام پبلک کون ہے جن کو شلوار قمیضیں یا ٹائی کوٹ لگوا کے بٹھا دیا گیا ہوگا، یہ ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو وہ عام پبلک بھی نامعلوم تھی کہ وہ کون ہے، وہ اس میں آ کے بیٹھ گئے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے عدالتی کارروائی کا جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر دیا ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے آج کہا ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، وہ ٹھیک نہیں تھے. اب دیکھیں یعنی سکندر سلطان راجہ کون ہوتا ہے کہ 400 پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں، تو کسی کے انٹرا پارٹی الیکشن نون لیگ کے کس طرح ہوئے، کب ہوئے، پیپلز پارٹی کے کس طرح ہوئے، کب ہوئے، مولوی کی پارٹی کے کس طرح ہوئے، کب ہوئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے سارا بیرسٹر گور اور بیرسٹر علی ظفر خود پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح الیکشن ہوئے. بیرسٹر گور جو ہے وہ چیئرمین بنے اور عمر ایوب خان جنرل سیکرٹری بنے. لیکن یہ سکندر سلطان راجہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، کیونکہ مسئلہ پیچھے کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ پرو میکس پالتو نے
اور لاڈلے نے فرمائش کی ہے کہ بلہ بیلٹ پیپر پر نہ ہو. اگر بلہ ہو تو وہ جہانگیر ترین کا ہو, اگر بلہ ہو تو وہ پرویز خٹک مچھر کو ہو, لیکن پی ٹی آئی کا نہ ہو. اصل معاملہ یہ ہے. تو سکندر سلطان راجہ اور پورا الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدنام ترین الیکشن کمیشن, جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے. لگتا ہے راجہ سکندر سلطان راجہ نے مرنا نہیں ہے, یا وہ جو دوسرے بوڑھے بیٹھے ہیں ارکان, انہوں نے مرنا نہیں ہے, انہوں نے پنشنیں کھانی ہیں ساری عمر, اور یہیں جو ہے نا وہ رہنا ہے, یا آگے سے وہ سٹام لے کر آئے ہیں. پھر ان کو منہ کے یا بواسیر کے کینسر ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو, اور پھر ان کا علاج جو ہے نا وہ شوکت خانم میں فری ہوتا ہے. یہ بات وہ ذہن میں جو ہے نا رکھ لیں. لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہے, اور لہٰذا ایک اور انتہائی اہم خبر ہے وہ یہ کہ رو انوار کو اتار دیا گیا ہے. وہ جو زرداری تھا سب پہ بھاری, اس کی پھوک نکل گئی ہے, ساری ہیکڑی نکل گئی ہے, اور اب وہ کہہ رہا ہے, بیٹا کہہ رہا ہے الیکشن ٹائم پہ ہوں, وہ فیصل کریم کنڈی کہہ رہا ہے الیکشن ٹائم پہ ہوں, پیچھے نہ جائیں, آگے نہ جائیں بلکہ. تو اس کا باپ کہہ رہا ہے کیونکہ رو انوار کو اگلوں نے لانچ کیا ہے, اور اس نے بتایا ہے کہ ان کے گھر میں جو کیک جاتے ہیں سالگرہ کے وہ بھی 2 نمبر پیسے سے جاتے ہیں. جب رو انوار اترا ہے تو وہ ایک زرداری سب پہ بھاری, جس طرح وہ ٹیوب کا وال کھینچ لے اور ہوا نکلتی ہے اس طرح زرداری کی بھی نکل گئی ہے. پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کانے, یہ کمپرومائزڈ, یہ چور, یہ ڈاکو, یہ لٹیرے کوئی سٹینڈ لیتے ہیں وہ فائلوں کا تھبا نکال لیتے ہیں, اور پھر یہ بس یعنی یہ بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بھی یہ جو ہے وہ ذرا انقلابی بننے کو ان کو کیڑا تنگ کرتا ہے نا عمران کو دیکھ کے یا عمران کی پاپولیرٹی کو دیکھ کے, تو یہ فوراً بس وہ فائلیں نکال لیتے ہیں. سارے کانے ایک دوسرے کے سارے کانے, چاہے وہ پرو میکس پالتو ہے, چاہے یہ سب پہ بھاری ہے, چاہے وہ مولوی ہے, سارے یہ ذرا تھوڑا سا چی گویرا بننے کی کوشش کرتے ہیں. زرداری بھی کافی عرصے سے لگا ہوا تھا, ٹائم پہ الیکشن ہو, صاف ہو, شفاف ہو, لیول پلینگ فیلڈ ملے. انہوں نے رو انوار کو صرف لانچ کیا جو اس کا فرنٹ مین تھا اور فرنٹ مین ہے, اور بس زرداری جو ہے نا وہ جس طرح موتر کی جھاگ بیٹھتی ہے اس طرح زرداری بیٹھ گیا. سارے کانے ہیں ایک دوسرے کے, لہذا یہ سٹینڈ نہیں لے سکتے چونکہ ان کا گراؤنڈ نہیں ہے. ایک بندے کا گراؤنڈ تھا جس نے سٹینڈ لیا, وہ ان کے قابو نہیں آ رہا. لہذا وقت پڑا ہوا ہے سسٹم کو کہ باقیوں کو تو ایک دبکا مارتے ہیں, کسی کا رو انوار نکال لاتے ہیں, کسی کا مقصود چپراسی نکال لاتے ہیں, کسی کا چینی والا نکال لاتے ہیں, اور ان کی ساری ہیکڑی باہر. ایک شخص ہے جس پہ طلاق سے لے کر اور عدت سے لے کر اور پتہ نہیں 200 کیس بنا دیا ہے, اس نے پھر بھی گراؤنڈ نہیں چھوڑا کہ جو مرضی ہے کرنا ہے کر لو, جو کرنا ہے کر لو, عمر قید دے دو, پھانسی دے دو, بھاڑ میں جاؤ, ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو. اس کے علاوہ وہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ 1979 کا جو قتل تھا, یعنی بھٹو صاحب پہ جو الزام تھا, اس کا کیس فائز عیسیٰ نے کھول دیا ہے. اب منافقت چیک کریں, اب دو رخی چیک کریں, اب دوئی چیک کریں کہ ادھر عمران خان کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو آیا اس کے لیے ہمیں پھر عمران خان کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا تو پھر 40 سال بعد کوئی چیف جسٹس آئے گا اور وہ عمران خان کا کیس کھولے گا بھٹو کی طرح؟ کیا بھٹو کا کیس اس نے کھول دیا ہے صرف پیپلز پارٹی کو بیانیہ دینے کے لیے کہ جی بھٹو کو غلط پھانسی لگایا گیا تھا، اپنے جو ہے وہ مطلب کہ جج بٹھا کے؟ کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی کافی چہرہ دکھایا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا. لوگوں کو تو خیر پہلے پتہ تھا، پرسیپشن بنی ہوئی تھی، پی ڈی ایم کا بندہ ہے، اپوزیشن کا بندہ ہے، کھو قبیلے کا بندہ ہے. تو اعجاز الاحسن نے بینچ فکسنگ کا الزام لگا دیا ہے فائز عیسیٰ پہ کہ وہ اپنی مرضی کے بینچ بنا رہا ہے، اپنی مرضی کے جج بٹھا رہا ہے تاکہ کوئی جج اختلاف نہ کرے، کوئی جج اختلافی نوٹ نہ لکھے. اور یہ وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے جس نے عمر عطا بندیال کو اور اس کے گروپ نے مفلوج کر دیا تھا. وہ جس گروپ میں جس بینچ میں ان کا نام لیتے یہ بھاگ جاتے. فائز عیسیٰ، طارق مسعود، منصور علی شاہ، وہ جو ہم خیال ججوں کی ٹرم جو ہے وہ متعارف کرائی تھی با صحافیوں نے،
اور وہ راجکماری جعلی، اس نے بینچ فکسنگ کی اصطلاح یوز کی تھی، تو اب بینچ فکسنگ ہو رہی ہے۔ اعجاز الحسن صاحب نے بتایا ہے کہ اب بینچ فکسنگ ہو رہی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ وہ اپنی مرضی کے جج بٹھا رہا ہے، اور وہ جج بٹھا رہا ہے جو اس کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، جو اس کی مرضی کے خلاف فیصلے نہیں دیں گے۔ تو آیا پھر 40 سال بعد کوئی چیف جسٹس آئے گا اور جو ہے وہ عمران خان کا کیس سنے گا؟ تو یہ ابھی قاضی فائز عیسیٰ کو نظر نہیں آ رہا، 10,000 سیاسی قیدی فائز عیسیٰ کو نظر نہیں آ رہے کہ بھٹو والے انجام سے عمران کو بھی دو چار کرنا ہے، اور پھر فیصلہ یہ آ سکتا ہے کہ ان ججوں کو نکالو قبروں سے اور ڈی چوک میں لٹکاؤ، یہ فیصلے دے سکتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ؟ یہ تو کہہ دیں گے کہ غلط ہوا ہے، میں بھی بتا رہا ہوں کہ جی غلط پھانسی دی گئی تھی، پھر غلط پھانسی دی گئی تھی تو کیا کریں؟ اس کے نواسے کو وزیر اعظم بنا دیں یا اس کے داماد کو وزیر اعظم بنا دیں؟ کیا کریں؟ غلط پھانسی دی گئی تھی تو اب غلط نہیں ہو رہا، آپ نہیں کر رہے، آپ بھی غلط کر رہے ہیں، آپ کوئی کیس نہیں لگا رہے، آپ کے پاس ضمانت کا کیس پڑا ہوا ہے، آپ نہیں لگا رہے، آپ کے پاس اور کئی کیسز پڑے ہوئے ہیں، آپ مظاہر علی اکبر نقوی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ راج کماری نے اس کا نام لیا تھا جلسے میں، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ بھی کیسز نہیں لگا رہے۔ تو آپ حدیبیہ پیپر مل کیس کھول دینا جو آپ نے سنا تھا، آپ نے بند کیا تھا، جس میں ساکھدار گواہ تھا، اور آپ نے کہا تھا فیصلے کے بعد کہ میڈیا بھی اس پہ بات نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ آپ ہیں کون؟ آپ ایسے احکامات جو ہے نا جاری کرتے ہیں، آپ کون ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ چیف جسٹس ہی ہیں نا، اور کیا ہے؟ آپ گاڈ کمپلیکس کا شکار ہیں، آپ فرعون بننے کے چکر میں ہیں۔ تو وہ کھولیں، حدیبیہ پیپر مل کھولیں، وہ بھی کھولیں نا، یہ کھول دیا ہے، بڑا اچھا کیا، حدیبیہ پیپر مل بھی کھولیں۔ آپ نہیں کھولیں گے کیونکہ آپ وہ ساکھدار گواہ ہے، وہ رسیدیں اس میں مانگی گئی ہیں، تو پھر آپ سے رسیدیں مانگ لیں گے، یہ سارے کانے، سارے ون ٹو وال، سارے کانے، یعنی وہ جو ہے۔ اور بھٹو صاحب کے کیس کا ضرور فیصلہ کریں، لیکن یہ جو ابھی آپ کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے، غیر قانونی حکومتیں، غیر آئینی حکومتیں، غیر اخلاقی حکومتیں، مجھے ایک ویور جو ہے نیچے بتا رہے تھے یا کہہ رہے تھے یا ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ باتیں رپیٹ کرتے ہیں، تو نہ کریں رپیٹ۔ اذان کیوں ہوتی ہے 5 دفعہ دن میں؟ پھر آپ ان کو کہیں کہ صبح فجر کے وقت دیں اور باقی چلنے دیں۔ یہ اس لیے رپیٹ ہوتی ہے کہ ہیں اور لوگوں کو پتہ چلے غیر آئینی حکومتیں نہیں ہیں، غیر قانونی حکومتیں نہیں ہیں، غیر اخلاقی حکومتیں نہیں ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کے احکامات کی کیا اہمیت ہے؟ یہ کیا اوقات ہے کاکڑ کی؟ یہ کس کے کھلونے ہیں؟ تو رپیٹ نہ کریں، رپیٹ تو کرنی پڑتی ہیں۔ فائز عیسیٰ ان کو دیکھیں، عالیہ حمزہ کو دیکھیں، ختیجہ شاہ کو کوئٹہ لے گئے ہیں۔ امیجن کریں اس موسم میں ایک خاتون اس کو کوئٹہ لے گئے ہیں کہ اس نے جی پتنی 9 مئی کو کیا کر دیا ہے۔ یعنی میں زندگی میں ایک میرے پاس تم ہو وہ دیکھ کر رویا تھا، اور ایک جو ہے نا وہ 9 مئی کا ڈرامہ دیکھ کر بڑا رویا ہوں۔ رات کو اکثر خواب میں آ جاتا ہے، اٹھ بیٹھتا ہوں، پھر رونے لگ جاتا ہوں کہ اللہ پاک 9 مئی کے صدقے میرے گناہ معاف کر دے۔ بڑا زبردست ڈرامہ لکھا کسی نے، جس طرح وہ خلیل الرحمان قمر نے لکھا تھا۔ یہ ڈرامہ بھی بڑا سخت، میرے خیال لندن میں لکھا گیا تھا یہ 9 مئی۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اور اس یوٹیوب فیملی کو بڑھائیں۔ میں نے کہا تھا دسمبر میں ہمارا 50,000 سبسکرائبر کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے، اس کو پورا کرانے میں مدد کریں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، 2 حصوں میں سن لیا کریں، لیکن ویورشپ جو ہے وہ لازمی دیا کریں، دوست وقت نکالا کریں۔ جتنے سبسکرپشن ہو چکی ہے اتنے ویوز نہیں ہوتے، اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔